अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नियो पाकिस्तान में आज इस मौजू का चुनाव हमने किया है वो यकीनन नई खबर नहीं है, लेकिन बहरहाल खबर ज़रूर है। हम जब भी देखते हैं कि पाकिस्तान में मनशियात के आदी अफराद का जिक्र होता है, बड़े बड़े आदाद व शुमार हमारे सामने आते हैं और हम ये अनअवेयर होते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए खतरा है, और क्या पता हमारे बच्चे ही किसी और के लिए खतरा हो। हमें यकीनन इस एस्पेक्ट पे बात करनी जरूरी है। जितनी बार हम करेंगे कम है कि किस तरह से अपने बच्चों को मनशियात से बचाया जा सके। अगर हमारे बच्चे इस लानत का शिकार हो चुके हैं तो उनकी निशानदेही कैसे हो, अलामात क्या होती हैं कि हमारा बच्चा किसी ड्रग में तो नहीं है। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो ज़बरदस्त डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे, क्योंकि वही हमें बताएंगे इस तमाम सूरत हाल से हमें निकलना कैसे है बाहर। डॉक्टर अमरीन ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन, एक बार फिर आपने ज्वाइन किया और बच्चों से रिलेटेड आपने इस इशू की तरफ हमारी निशानदेही कराई। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सदाकत एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर सदाकत एडिक्शन पे काम करते हैं। मुख्तलिफ तरह के जितने भी एडिक्शंस हैं पाकिस्तान में या उससे बाहर, उस पर स्पेशलाइज करते हैं और हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, हमारा मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक रिपोर्ट देखते हैं। नशा एक लानत है। ये लानत बढ़ते बढ़ते तालीमी इदारों तक जा पहुंची है। नौजवान नस्ल मंशियात को बतौर फैशन इस्तेमाल कर रही है। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा में ये रुझान कम होने की बजाय रोज बरोज बढ़ रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसदाद मंशियात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल में 53% इजाफा देखने में आया है। इस्लामाबाद के निजी स्कूलों और कॉलेजों के 44 से 55% तलबा मंशियात के आदी हैं। कमेटी के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक के मुताबिक ये आदाद शुमार कमोबेश दुरुस्त हैं। एक सुपरवाइजर रखें जो बच्चों पे नजर रखे, और उसके बाद एनुअली टेस्ट होना चाहिए। कोई भी अगर एडिक्ट है तो उसका इलाज करवाना चाहिए, और अगर किसी स्कूल में एडिक्ट की तादाद नॉर्मल 2-4 से ज़्यादा है या ज़्यादा इतनी हो जाती है तो वो बाइस तशवीश भी है, और उसके लिए मैंने ये कहा है कि उस स्कूल को बंद कर दिया जाए। एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात के आदी बच्चों में 8 साल से लेकर 40 साल तक के अफराद शामिल हैं। मंशियात की तालीमी इदारों में रसाई में स्कूल इंतजामिया और चंद असातिज़ा भी मुलविस हैं। जो ड्रग प्रोवाइडर्स थे, यानी उसके अंदर हमने देखा कि उसमें स्कूल के बच्चे, कुछ जगहों के ऊपर अफ्रीकी बच्चे जो दे रहे हैं अपने ही स्कूल के बच्चों को। इसके अलावा कहीं टीचर्स जो हैं वो कहीं जानते हैं, कहीं वो सप्लायर्स हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मंशियात के आदी अफराद की तादाद 9 मिलियन से तजावज़ कर गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मंशियात के आदी अफराद की तादाद आबादी के तनासुब से 11% है, जिनमें बेशतर तादाद तलबा की है। माहिरीन और तलबा ने मंशियात की बढ़ती हुई शरह की वजह वालिदैन की अदम तवज्जो को करार दिया है। वालिदैन वगैरह अपने बच्चों स्टूडेंट्स पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है। मसला ये आता है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को पहचानें। लाइक एक बंदा जो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होता है, जब आप उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट आपके इतनी है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसके पास सर्वाइवल के पैसे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रुझान इस तरफ बढ़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात की बड़ी मंडी अफगानिस्तान है, जहाँ से सालाना 110 टन मंशियात स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान सप्लाई की जाती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में गुज़श्ता 10 साल में तकरीबन 60,000 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मंशियात से हलाकतों की तादाद इससे 4 गुना ज्यादा है। खतरनाक आदत शुमार है। डॉक्टर सदाकत, आप बताइए, सबसे पहले वजह पे बात करते हैं कि क्यों बच्चे नशा करने लगते हैं। देखिए, बच्चों के नशा करने की वजह, यानी जिन्हें आप टीनेजर्स कहते हैं, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनके नशा करने की जो वजूहात हैं वो बड़ी बुनियादी सी हैं। मैं आज कोई लगी लिपटी लगाए बगैर ही बात करूँगा, गोलमोल बातें नहीं करूँगा, सीधी बातें करूँगा, थोड़ी सी मुश्किल बातें करूँगा। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए तकरीबन अब 40 साल होने को आए हैं, और अभी तक जो दुनिया भर में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं और पाकिस्तान की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, वहाँ अब नशा एक वबा की सूरत में फैला हुआ नज़र आता है। जो लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटियाँ मशहूर हैं, बहुत बेहतरीन मानी जाती हैं, उसकी फ़ज़ा में आपको गौर से देखने से पता चलेगा कि जितने लायक फाइक स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं वो नशे भी करते हैं, और नशा करने वालों में से कुछ को फिर एडिक्शन हो जाती है। वजह इसकी यह है कि ये जो इंटेलिजेंट लड़के वहाँ पढ़ते हैं या लड़कियाँ वहाँ पढ़ती हैं,
یہ بچپن سے ان کے والدین ان کو پش کرتے ہیں کہ تم نے تعلیمی میدان میں بہت زبردست کامیابی حاصل کرنی ہے، لیکن ان کو لائف سکلز نہیں سکھائی جاتی جنہیں ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کہا جاتا ہے، اچھا، کہ کس طرح اپنے جذبات کو مینج کرتے ہیں، کیسے فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں، کس طرح آلٹرنیٹ چیزوں پہ جاتے ہیں، کس طرح پرائرٹائز کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں، ورکنگ میموری کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اور اپنی ذات کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں، پھر اپنے لیے سولوشنز کیسے ڈھونڈتے ہیں۔ سو جب سے یہ چیز ذہنوں میں آئی ہے کہ بس تعلیم جو ہے وہ بہترین چیز ہے جس کی طرف آپ اپنے بچوں کو لگائیں گے کہ وہ تعلیم کے آسمان پر ستاروں کی طرح چمکیں، تو یہی وہ بچے ہیں جو تعلیمی کامیابیاں تو حاصل کرتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں جا کے وہ نشہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا موڈ اور مزاج اکثر بگڑا رہتا ہے اور اس کو کوئکلی ٹھیک کرنے کا طریقہ نشہ کرنا ہے۔ اچھا، یعنی کہ ایک رائے فرار کے طور پہ، پریشر سے اسکیپ کے طور پہ؟ رائے فرار کے طور پر نہیں، یہ ان کی حتمی ضرورت بن جاتی ہے کہ جیسے جسمانی تکلیفوں کے لیے لوگ دوائیں استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی ذہنی تکلیفوں کے لیے یہ سیلف میڈیکیٹ کرتے ہیں، اور ان کے جو رول ماڈل ہیں، جو ٹیچرز ہیں ان یونیورسٹیوں میں، وہ بھی ڈرگز یوز کرتے ہیں۔ لاہور میں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جہاں آپ اگر جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ دونوں چرس کے رسیا ہیں اور مل کے کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور چونکہ ٹیچرز کی کہی ہوئی بات بہت اہم بات ہوتی ہے، اس لیے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے خاندانی طور پر یا ویلیوز کے اعتبار سے، تو وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور ارد گرد جب معزز لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں تو نشہ کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس میں چرس بھی شامل ہے اور الکوہل بھی۔ الکوہل ہمارے ملک میں معزز لوگ بڑے فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ وہ الکوہل استعمال کرتے ہیں۔ ڈرگز اور الکوہل وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صداقت نے بہت یہاں پر سچ اور کڑوی بات کہی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک متوسط طبقے کا بچہ اس لیے نشے کی طرف راغب ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو ایلیٹ کے ساتھ موو کرنا ہے اور وہ پیچھے رہ جائے گا زندگی کی دوڑ میں، اس لیے پریشر بہرحال اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ فیکٹر بھی ہے۔ مسز نعیم نے کال کی ہے کراچی سے۔ السلام علیکم مسز نعیم۔ وعلیکم السلام جی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے نا ہیروئن کے حوالے سے پوچھنا تھا، جیسے اگر دن میں 1 اور 2 سگریٹیں یہ پی لیتے ہیں اس کی، تو اس کے نقصانات مجھے جو ہے نا یہ پوچھنا ضروری ہے، تو بس اس کے نقصانات بتائیں آپ۔ اور دوسرا یہ کہ کیبل آ نہیں رہا، ٹی وی میں دیکھ نہیں سکتی، تو اگر آپ مجھے کال پہ ہی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ پھر کال پہ ہی رہیے، میں ڈاکٹر صداقت سے پوچھتی ہوں۔ جی ڈاکٹر صداقت، ایک تو پہلا بھی سوال تھا فرحان صاحب خلیجی خان سے، ان کا بھائی کا، اور مسز نعیم کو ضرور جواب دے دیجیے پہلے۔ دیکھیے، پہلے میں فرحان کا جواب دوں گا کہ انہیں اتنا حوصلہ یا ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ اپنے بھائی سے کھل کے بات کر سکیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جن گھروں میں کوئی ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اتنا رویہ ایسا بنا کے رکھتا ہے اپنا روڈ اور اگریسو کہ دوسرے لوگ پسپائی اختیار کرتے ہیں اور کھل کے بالکل واضح طور پر بات نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ٹاکنگ سکلز ہونی چاہیے، بات کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور وہ سیکھنے کا کام ہے کہ کیسے اس بندے سے بات کریں جو ایک دم چڑھ دوڑتا ہے اور بہت زیادہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، یا جس کے سامنے بات کرنے کی آپ کی جرت ہی نہیں ہوتی، تو اس سے بات کرنا ایک طریقہ سیکھنا پڑتا ہے جسے پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں، جس میں آپ روزمرہ ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا سیکھتے ہیں جو آپ کے گھر میں رہتے ہوئے، سیم گھر میں رہتے ہوئے آپ کے لیے عذاب پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اگر ان کا بھائی ابھی بھی ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے، وہ بات نہیں کر پا رہے، تو کوئی ایسی علامات جس سے وہ گیس کر سکے کہ وہ ابھی بھی نشہ کر رہا ہے؟ سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ اگر آپ کی چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایڈکشن میں مبتلا ہے، تو آپ یقین کر لیں کہ وہ ہے۔ اس میں وہم کی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ تر گھر کے لوگ خود فریبی میں مبتلا رہتے ہیں سال ہر سال تک کہ وہ نشہ نہیں کر رہا ہے، یہ ڈینائل رہتا ہے فیملی کو۔ اگر کسی کی والدہ کے ذہن میں، کسی بچے کی ماں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا بچہ سگریٹ پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے، تو وہ لکھ لے کہ وہ کرتا ہے۔ رول آف تھم یہ ہے کہ 99.999% جو ہے کہ وہ کرتا ہے، کیونکہ اپنی ماں ایسا نہیں سوچتی۔ اپنی ماں ہمیشہ سوچتی ہے
کہ میرا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اس کو کوئی گڑبڑ نہیں ہے. یعنی کہ اگر ماں کی چھٹیس کہہ رہی ہے تو آبویسلی وہ ایک بات ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. دوسری علامتیں یہ ہے کہ نہ تو ایسا بچہ پڑھائی میں اچھے گریڈز اوپر کے لا رہا ہوتا ہے, اس کے گریڈز گرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ پڑھتا نہ ہو تو کسی کام پہ اگر لگا ہو تو وہاں اس کی پرفارمنس نہ ہونے کے برابر ہوگی, یا وہ بیکار ہوگا اور کہے گا کہ جی مجھے کچھ روزگار نہیں ملتا, اور اسے کوئی چیز پسند نہیں آتی, وہ گھر والوں سے روز گلے پہ انگوٹھا رکھ کے پیسے بھی مانگے گا, بدتمیزی بھی کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. وہ جو ایک دوسری مسز نعیم انہوں نے کہا کہ اگر 1-2 سگریٹ کوئی پی لیتا ہے تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی دل کے مرض میں یہ کہیں کہ کسی کا سینہ کھول کے اس کی 3 خون کی شریانیں بدل دی جائیں تو کوئی فرق تو نہیں, کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, یہ کوئی زکام جیسی چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے. جو لوگ ہیروئن تک پہنچتے ہیں وہ سیڑھیاں چڑھ کے پہنچتے ہیں, پہلے وہ سگریٹ پیتے ہیں, پھر وہ چرس پیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آوارہ گردی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ غلط ماحول میں گھومتے پھرتے ہیں. ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ مڈل کلاس ہو یا لوور کلاس ہو یا ایلیٹ کلاس ہو, نشہ ہر کلاس میں پایا جاتا ہے, کیونکہ موڈ اور مزاج کے مسائل ہر کلاس میں ہوتے ہیں, اور کوئی کسی کو دیکھ کے اسٹیٹس سمبل کے لیے نشہ نہیں کرتا, کیونکہ لوگ نشہ کرتے ہیں اپنے موڈ اور مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے, اور نہ ہی کوئی سرے عام مانتا ہے کہ میں نشہ کرتا ہوں. آپ کسی اسٹوڈنٹ اچھا نشہ کرتا بھی ہوں تو عادی نہیں ہوں, نہیں مجھے عادت نہیں, میں جب چاہوں چھوڑ دوں گا, ایسی کوئی بات نہیں. میں تو کرتا ہی نہیں, میں تو کبھی بس دوستوں کے ساتھ ہو گیا. لفظ جو ہے میں نے بارہا سنا ہے وہ ہے once in a blue moon. ہاں جی, once in a blue moon. اوکیجنلی ہم ڈرنک کرتے ہیں, یا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم فرینڈز کے ساتھ ہوتے ہیں تو جسٹ فار دا سیک آف فن جو ہے کمپنی دینے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی نشہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, دیکھنے کی چیز ہے کہ اس کی لائف میں پرفارمنس کیا ہے, اس کی گڈ ہیبٹس کیا ہیں. آپ بری عادتوں کو چھوڑ دیں, فی الحال آپ گڈ ہیبٹس اگر تلاش کریں گے, اگر وہ آپ کو نہیں ملتی تو آپ سمجھ لیں کہ ایڈکشن تو ہے ہی ہے. کافی زیادہ مسئلہ ہو گیا. کیونکہ اگر گڈ ہیبٹس نہیں ہے تو بیڈ ہیبٹس موجود ہیں. ویلکم بیک, نیو پاکستان میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں منشیات کے عادی ہونے کی, کس طرح سے اس کی علامات ہوتی ہیں, کیا اس کا سدباب ہو سکتا ہے, کون مدد کر سکتا ہے ایسے لوگوں کی اگر وہ خود مدد نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کی. کچھ بنیادی علامات کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر تمرین نے کہا کہ مختلف نشوں کی مختلف علامات ہوتی ہیں, لیکن اگر کچھ جنرل علامات کی بات کریں گے تو اس میں ہے جی آنکھیں سرخ ہونا, معمول سے زیادہ یا بہت کم سونا, اس کے ساتھ ساتھ اچانک وزن بڑھ جانا یا وزن گھٹ جانا, ظاہری شخصیت کا بگڑ جانا, کپڑوں, جسم اور سانس سے بدبو کا آنا, بات کرتے ہوئے زبان کا لڑکھڑانا, معمول سے زیادہ وقت اکیلے گزارنا, بات بے بات دوسروں سے الجھنا اور لڑائی جھگڑا کرنا, اچانک غصہ آنا یا خود ہی ہنستے رہنا. تو یہ کچھ جو علامات ہیں یہ اسکرین پر ہم چلا بھی اس لے رہے ہیں تاکہ آپ اچھے سے دیکھیں اور اپنے گھر میں موجود تمام افراد کو اسیس کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ جتنا ارلی آپ اس کی تشخیص کر لیں گے, کیونکہ یہ بیماری ہے, تشخیص کا ورڈ اس لیے یوز ہو رہا ہے. ڈاکٹر صداقت, اب آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کچھ علامات کی بات کی, بڑی جنرل علامات ہیں, یہ ماں باپ کریں کیا؟ اب سب سے بنیادی رول تو ماں باپ کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریونشن پہ کام کرنا ہے کہ آپ کے بچے میں ایڈکشن کے امکانات ہی پیدا نہ ہوں. چلیں پریونشن پہ بات کرتے ہیں. اگر اچھی عادتیں شروع میں ڈیولپ کر دی جائیں, انہیں ڈسپلن کر دیا جائے بچوں کو, جبکہ ہم بچوں کے ناز نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کو ڈسپلن کیا جائے ان کی عمر کے حساب سے, چاہے وہ 2 سال کے ہوں, چاہے 5 سال کے, چاہے 7 سال کے, ان کو ذمہ داریاں سونپی جائیں اور انہیں اپنی زندگی کو کچھ نہ کچھ, اپنے کمرے کو, اپنے بستے کو, اپنے کام کاج کو, اپنے تیار ہونا, صبح جاگنا, اسکول جانا, آرگنائز کرنا, ان کو ہم ایگزیکٹو سکلز آف ٹین ایجرز کہتے ہیں. کہ 11-12 سال کی عمر تک بچے کو اگر آپ نے یہ سب چیزیں سکھا دی ہیں کہ صبح وہ اپنے خیال سے اٹھتا ہے, اسکول جانے کی تیاری کرتا ہے, اپنی چیزوں کو سنبھالتا ہے, بستر اپنا بناتا ہے, اگر ذرا کچھ بڑا ہو تو اپنے کبھی کپڑے استری کرے گا, کبھی بوٹ پالش کرے گا, اپنا ہوم ورک خود کرے گا بجائے اس کے کہ اس کی ماں کر کے دے, تو یہی وہ بچہ ہے جو پھر یونیورسٹی میں جا کے اپنی اسائنمنٹ خود بنائے گا. ورنہ جتنے امیر لوگوں کے بچے ہیں جو اونچے درجے کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس پیسے دے کے بنواتے ہیں,
اور کچھ لوگ اس کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی اسائنمنٹس تیار کرتے ہیں. ان کے گھر کا چولہا ایسا چل رہا ہے, یہ سب پتہ ہے, لیکن ابھی ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس گڑبڑ گھوٹالے کو ٹھیک کہاں سے کرنا شروع کریں, کیونکہ ابھی ایک دم اگر وہ سختی کریں گے تو یونیورسٹیاں خالی ہو جائیں گی اور والدین میں پینک ہو جائے گا, سوسائٹی میں پینک ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہم ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں, جیسے دوسری بیماریوں میں ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو والدین کو چاہیے کہ شروع میں ہی بچوں کے ساتھ یہ جھجک دور کر لیں کہ جو ہی بچے ذرا بڑے ہوں اور یونیورسٹی جانے کے قابل ہوں تو اس سے پہلے ان کی ریگولر, چاہے وہ بالکل اچھے پڑھنے لکھنے والے بچے ہوں, ایک روٹین میں اس کو بگ ڈیل نہ بنائیں. جیسے اگر آپ کے گھر میں اے سی خراب ہے یا کوئی چیز گیجٹ خراب ہے تو آپ بڑے آرام سے نارمل طریقے سے بات کرتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, لیکن جب ہم کسی چیز کو کارپیٹ کے نیچے بھیجنا شروع کرتے ہیں تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. لہذا بچوں کے ٹیسٹ کرانا کہ کیا وہ کوئی علامتیں دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ ایک یورین سیمپل بچے کا لیں اور لیبارٹری والے آپ کو بتا دیں گے کہ 30-35 ڈرگز جو معاشرے میں عام ہے ان میں سے کوئی ڈرگ وہ یوز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ میں بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ جرأت ہے, ہمت ہے؟ اگر ہمت نہیں ہے تو جائیں پھر آنسو بہائیں, یا پھر جا کے سیکھیں کہ بچوں سے بات کیسے کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ بچوں کی ضرورتیں پوری کریں, ان کی خواہشیں بچوں سے ڈرتے رہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے کڑتے رہیں, آنسو بہاتے رہیں. ٹھیک ہے, میڈیکل ٹیسٹ والا آئیڈیا اچھا ہے کہ شروع سے اگر آپ بچہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے گھر میں تو پریکٹس ہے جی, تو میں تو نہیں بھاگ سکتا اس چیز سے, یہ تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے, فرینڈلی ماحول رکھنے پہ بھی بچے تو ہے نا سر پہ بیٹھ گئے ماں باپ کے. ماں باپ اتنا ڈرتے, آپ بچوں کے دوست نہیں ہو سکتے, لیکن بچوں سے بیہیویئر فرینڈلی آپ کو ہو سکتا ہے. جہاں آپ دوست بن جاتے ہیں وہاں ہاں میں ہاں ملانا ضروری ہو جاتا ہے. لہٰذا والدین دوست نہیں ہوتے, وہ مینیجر بھی ہوتے ہیں, وہ لیڈر بھی ہوتے ہیں, اور وہ فرینڈلی رویوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن انہیں دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی ضرورتوں اور خواہشوں کے درمیان ایک پل سرات ہے جس پہ سے چلنے کی ضرورت ہے, کہ آپ بچوں کی ضرورتیں پوری کریں لیکن ان کی تمناؤں کو نیگوشیٹ کریں ان کی کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ اور ان کی کردار سازی کے ساتھ. اور ان چیزوں کو جب والدین لے کے آگے چلتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں کرنی نہیں آتی, کیونکہ پچھلی جنریشن جو سیکھتی ہے یعنی پیرنٹنگ کے رولز کو, وہ اگلی جنریشن کے کام نہیں آتے. میرے والدین نے ہمیں جس طرح پالا ہم اپنے بچوں کو ویسے نہیں پال سکتے کیونکہ بیچ میں 50 سال کا گیپ آ گیا. اب بچوں کو پالنے کے لیے والدین کو ہمیشہ نئی سکلز سیکھنی ہوگی, اور اگر وہ نئی سکلز نہیں سیکھیں گے تو بچے 11 سال کی عمر کے بعد ہاتھ سے نکل جائیں گے. سجاد صاحب نے کال کیا. السلام علیکم سجاد صاحب. السلام علیکم. جی جناب, یہ میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا کہ یہ مثلاً کہ اگر 1 مہینہ نہیں چھوڑتے پھر ہم اگر کسی دوست کے ساتھ ایسے ملتے ہیں تو پھر ہم پی لیتے ہیں, یا 2 مہینے نہیں پیتے ہیں, یا 6 مہینے نہیں پیتے ہیں, اس سلسلے میں ہم اس کے کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں؟ ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا سوال ہے, بلکہ بڑا ویلڈ سوال ہے. چھوٹے سے بریک لینا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد اس کا جواب لوں گی. یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جی ہم تو جب چاہے چھوڑ سکتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں. اب آگے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں یہ جانیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ول پاور کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف 4% لوگ ہوتے ہیں جن کی ول پاور قدرتی طور پر اسٹرانگ ہوتی ہے جینیٹیکلی, اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں. لیکن باقی 96% جو لوگ ہیں انہیں ول پاور کے علاوہ اور بہت سی چیزوں سے مدد حاصل کرنی ہوگی. جیسے ماہرین سے مدد چاہیے, ماحول بدلنے کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو وہی کام کر رہے ہیں جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی دوستی ایسے لوگوں سے ہے جو بہت کھاتے پیتے رہتے ہیں تو پھر آپ بھی کھائیں پیئیں گے. اگر آپ ایسے لوگوں سے ملے جلیں گے جو ڈرگز کرتے ہیں, جو الکوہل کرتے ہیں, اور اتفاقاً کسی اور وجہ سے وہ پہلے کوئی اچھا مقام حاصل کر چکے ہیں, کیونکہ آج کل 2 مسئلے ہیں. ایک تو وہ بچے جو کچھ بننے سے پہلے تباہ ہو جاتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو کچھ بننے کے بعد ڈرگز میں چلے جاتے ہیں کہ اب وہ ایسا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن تباہ ہونے سے پہلے وہ لوگوں کے لیے ایک بری مثال بن جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ گریڈ 19 کا افسر ہے, اتنا کامیاب ہے, اور یہ ڈرنک کرتا ہے, اور یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے, تو ضرور یہ اس کے الکوہل لینے کی وجہ سے ایسا ہے. تو ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ بہت اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اونچے درجے سے تعلق رکھتے ہیں, الکوہل یوز ان میں ہے, جبکہ امریکہ میں آپ کو اونچے طبقے میں الکوہل کا یوز نظر نہیں آئے گا. وہاں کوئی جج,
کوئی لائر، کوئی ڈاکٹر، کوئی جرنیل، کوئی پولیٹیشین آپ کو الکوہل میں نظر نہیں کرتے. وہ آپ کو گڈ ہیلتھ پریکٹسز میں نظر آئیں گے. ان کی عمر 70 سال ہوگی اور وہ ورزش کر رہے ہوں گے اور وہ اپنی زندگی کو نکھارنے اور سنوارنے میں لگے رہتے ہیں. جو بندہ بھی بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک اپنے آپ کو نکھارنے اور سنوارنے میں لگا رہتا ہے وہ ڈرگز کی طرف پھر نہیں جائے گا. وہ ورزش کرے گا، وہ ٹھیک وقت پہ سوئے گا، ٹھیک وقت پہ کھائے پیے گا اور تعلقات کو اپنے خراب ہونے سے بچائے گا. وہ یہ نہیں کہ آئی ڈیم کیئر، مجھے ادھر بھی خراب کرنا ہے تعلق، مجھے ادھر بھی خراب کرنا ہے. ڈاکٹر صداقت، always a pleasure having you sir on the show.